डॉक्टर जाकिर साहब का जो दर्द दिल है वो देखने को मिला, उम्मत मुस्लिमा का गम। उन्होंने बताया कि इस वक्त मुसलमानों पे सबसे ज्यादा जुल्म में हो रहा है और उस जुर्म पर कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। कश्मीर में भी हो रहा है, फिलिस्तीन में भी हो रहा है। उन्होंने कहा फिलिस्तीन में कम से कम मुजाहिद लड़ता है, शहीद हो जाता है, और उस जुर्म पर कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा, इंतहाई अफसोस के साथ उन्होंने कहा, बहुत जज्बाती हो गए थे जब ये बात कह रहे थे ना, तो उन्होंने कहा मैंने एक मजमे में ये बात जिक्र की है, लाखों के मजमे में, उसके नतीजे में 20 ममालिक ने एहतजाज किया, रिकॉर्ड करवाया एहतजाज, लेकिन इंतहाई अफसोस कि वो 20 के 20 गैर मुस्लिम ममालिक थे, एक भी मुस्लिम ममालिक उसमें शामिल, बोलो भाई, नहीं है। और इससे भी ज्यादा अफसोस कि ना सिर्फ ये कि किसी मुस्लिम कंट्री ने आवाज नहीं उठाई, बल्कि 15 इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने जुल्म पे उसको अप्रिशिएट किया है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली कि बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा यह भी गनीमत है कि खामोश रह लिए, लेकिन जो कुछ कर रहे हो ठीक करो। कितने इस्लामी ममालिक? 15। तो ये बहुत अफसोस की बात है। आप इससे इस्लामी ममालिक के सरबराहान का अंदाजा लगा लें कि ये मुस्लिम उम्मत के साथ, कि इसमें बड़े बड़े इस्लामी ममालिक हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने भी नाम लेने से मना किया तो मैं भी नाम नहीं लूंगा आपके सामने। उसके बाद कश्मीर का जहां तक मसला है, उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले में भी मुस्लिम दुनिया खामोश है, लेकिन इंतहाई अफसोस उन उलमा पर जिन्होंने कश्मीर के मामले में आलिम होते हुए इंडिया की और मोदी की हिमायत की है। उनका नाम भी लिया उन्होंने, सारी दुनिया जानती है कौन है वो। उन्होंने कहा कि आप जुल्म पर खामोशी इख्तियार कर लें कि आपको खतरा है जालिम से, इसकी फिर भी कोई लॉजिक बनती है, ईमान का अदना हिस्सा है, लेकिन जालिम की हिमायत शुरू कर दें तो कितना बड़ा जुर्म है। तो एक बहुत अहम पैगाम है उनका उम्मत मुस्लिमा के नाम कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर भी भरपूर तरीके से आवाज उठाने की जरूरत, और अपने मुस्लिम हुक्मरानों की हिदायत के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह इन मुस्लिम हुक्मरानों से हमें निजात दे। तो एक बहुत अहम पैगाम है जो मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। हर थोड़ी देर में फेसबुक पे क्लिप आ रहा है, ये मौलवी कुछ नहीं कर रहे, ये मौलवी यूं नहीं कर रहे, ये मौलवी, तो तू क्या कर रहा है यार, तू तो बता ना भाई, तुम भी तो बताओ क्या कर रहे हो। तुम भी तो फेंक रहे हो ना, बैठे मौलवियों को बुरा भला कह रहे होते, मिंबर पे बैठ के शादियों की बातें कर रहे हैं, जिहाद कर नहीं रहे। तुम भी तो मौलवियों की मुखालफतें कर रहे हो मिंबर पे बैठ के। तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन सा जिहाद कर रहे हो? अरब इसराइल जो जंग हुई थी, मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया था इसमें फतह इसराइल को होगी, अरबों को नहीं होगी। हालांकि अरब उस वक्त बहुत परहेजगार थे और बहुत बड़ी तादाद में थे और सब में लड़ने का बेपनाह जज्बा था। तो मौलाना अबुल हसन नदवी चूंकि हालात देखकर आए हुए थे ना सारे, उन्होंने कहा इधर जज्बा बहुत है, तैयारी बिल्कुल भी बोलो नहीं है, बातें हैं तैयारी नहीं है। उधर पूरी प्रॉपर तैयारी है इसराइल की। आज भी यही कुछ हो रहा है, फेंकते रहो बस, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। कुछ लोग रो रहे हैं आके, अबे तुम्हारे पास पैकेज क्या है? तो बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तैयारी देखो, कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, तुम दुश्मन के खिलाफ ताकत और कुव्वत तैयार करो। अइद्दू का मतलब पहले तैयारी करो उसकी। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये नहीं कहा कि फिरौन के खिलाफ बगावत करो, वजह उसकी ये थी कि इस्लाम भी ग्राउंड रियलिटी को देखता है। बहुत पावरफुल हुकूमत थी जो अपने ऊपर जुल्म सह रही थी, वो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठ करती, वो बंदूकें तोपे लेके फिरौन के महल पे चढ़ाई कैसे करती। और आपको पता है इस्लाम में एक बेपनाह अट्रैक्शन है, जिसमें अट्रैक्शन होती है जेलेसी उसी से होती है कि नहीं होती? क्या हो गया भाई? अट्रैक्शन जहां होगी हसद भी तभी। दुनिया में जितने लोग हैं ना, वो मुसलमानों से और इस्लाम से जितना जलते हैं किसी और मजहब से इतना नहीं जल। हिंदुस्तान में देख लो, जितना जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है किसी और मजहब में अकलियत वालों पे नहीं हो रहा। क्यों? उनको पता है इनके पास एक सिस्टम है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, फैमिली सिस्टम का एक तरीका है, विरासत के पूरे एक सिस्टम है। डॉक्टर जाकिर नाइक को 1 साल के लिए इंडिया में आजाद छोड़ दो आप, या उन जैसे किसी आदमी को जो इस तरह ओपनली तबलीग करे, आधा इंडिया मुसलमान हो जाएगा, क्योंकि किसी के पास दलाइल की दुनिया में जवाब नहीं है। तभी तो ये लोग बातें करते हैं, आजादी देते नहीं है किसी को। तो वही काम जो आज इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है ना, वही काम मिस्र में बनी इसराइल के साथ शुरू हो गया। हुक्मरान आते रहे, उन्होंने कहा भाई ये कब से हुकूमत के हकदार हो गए, मिस्र तो हमारा है, ये तो मोसले हैं मोसले।
لہذا آہستہ وہ تھے منورٹی میں، ان کو حکومت سے بھی نکالا، حکومت سے نکالنے کے بعد ان پہ ظلم کیا، بادشاہ مسلط ہوتے رہے، ہر مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، لقب تھا یہ۔ تو فرعون، مختلف قسم کے فرعون آتے رہے اور اقلیت میں ہونے کی وجہ سے ان پہ ظلم کرتے رہے، لیکن ان کو ایک کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یار یہ ہیں حق پرست۔ جو حق پر ہوتا ہے نا، اس میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو اسے موٹیویٹ کرتی ہے۔ تو ظلم کرتے کرتے ان کو غلام بنا لیا، کافی طویل عرصہ بنی اسرائیل نے غلامی کی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ کو ترس آیا بنی اسرائیل پر، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قیادت کے لیے پیدا کیا، اور کمال کر دیا کہ فرعون ہی کے گھر میں فرعون کے دشمن کو اللہ نے بڑا کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ دنیا میں ہر ایک سے لڑا جا سکتا ہے، اللہ کی تدبیروں سے نہیں لڑا جا سکتا۔ وہیں پال کے دکھایا اللہ نے کہ جس سے تو ڈرتا ہے نا، وہ تیرے ہی محل میں پلے گا۔ اور اس میں بڑی حکمت تھی کہ موسیٰ کو اس لیے بھی پالا جا رہا تھا کہ جس کو لیڈر بنایا جاتا ہے نا، اور جس کے مقابلے میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس قوم کے کلچر کو جانتا ہو۔ موسیٰ کو دعوت دلوانی تھی فرعون سے، تو فرعون کے کلچر سے اگر واقف نہ ہوتے تو فرعون کو دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ تبھی میں یہ کہتا ہوں کہ جس علاقے کی مسجد ہے نا، وہاں کا امام بھی اسی اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے جس اسٹینڈرڈ کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ اگر آپ کسی گاؤں دیہات بھینسوں باڑوں والے جگہ سے کسی امام کو لا کے ڈیفنس کلفٹن گلشن اقبال کا امام بنا دیں گے، وہ وہاں پہ صحیح طرح سے لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکے گا، اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ تو اس کو کچھ نہ کچھ ان کی مینٹل لیول میچ کرنا چاہیے، وہ ان کے لب و لہجے سے واقف ہو۔ تو موسیٰ سے دعوت دلوانی تھی کس کو؟ فرعون کو۔ تو اس لیے پلایا کس محل میں؟ فرعون ہی کے محل میں۔ وہ جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں ان سے۔ جب یہ لڑائی ہوئی تھی نا یہودیت کی 67 یا 71 کی جو وار ہوئی تھی نا، عربوں کی اور اسرائیل کی، پتہ ہے آپ کو؟ عرب اسرائیل جو جنگ ہوئی تھی، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا تھا اس میں فتح اسرائیل کو ہوگی، عربوں کو نہیں ہوگی۔ حالانکہ عرب اس وقت بہت پرہیزگار تھے اور بہت بڑی تعداد میں تھے، اور سب میں لڑنے کا بے پناہ جذبہ تھا۔ ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں، بڑے محقق، آج ان کی ساری پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا فتح کس کو ہوگی؟ اسرائیل کو۔ لوگ حیران ہوئے کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں، ادھر عرب اتنے، مصر بھی لڑ رہا ہے، لبنان بھی لڑ رہا ہے، اور سعودی عرب بھی تعاون کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جہاں حقیقت اور صورت کا مقابلہ ہوتا ہے نا، وہاں کامیابی حقیقت کو ملتی ہے، صورت کو نہیں۔ کہا کہ یہاں صورت تو ہے، نعرے، جذبے، سجدوں کے محراب، اللہ کی یاد میں رونا، شہادت کے جذبے، تیاری نہیں ہے۔ یہودی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیاری پراپر کر کے میدان میں اترا ہے۔ اسے پتا تھا کہ مصر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، میں جب یہ کروں گا، پہلے سے اس نے اس کا انتظام کیا ہوا تھا۔ خفیہ ایجنسیاں چھوڑی ہوئی تھی کہ مصر کے طیارے اڑنے کا پروگرام بنائے نا تو بتا دینا ہمیں، تاکہ ہم ایئرپورٹ پہ ہی تباہ کر دیں ان کو۔ تو ہوا یہ کہ مصر کے طیارے ابھی تیاری کر رہے تھے نا، جہازوں پہ کپڑا پڑا مار رہے تھے صبح اٹھ کے، یار اسرائیل نے حملہ کیا، چلو ہم بھی تھوڑا سا شیمپو ویمپو سے نہائیں۔ ان کے پائلٹوں نے کہا کہ ہم بھی جا کے، ظاہر ہے وہ یہودی ہے، وہ پہلے سے اس کو پتا تھا کہ یہ چین سے تھوڑی بیٹھیں گے جب ہم حملہ کریں گے فلسطین پہ، تو اس کو پہلے سے تیاری تھی کہ کہاں کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے۔ اتنی ایجنسی کے لوگ اس نے گھسیڑ دیے تھے پہلے سے، وہ 50 سال سے اس کی تیاری کر رہا تھا، اور پوری پراپر تیاری کے ساتھ اس کو۔ تو ہوا یہ کہ ابھی اس نے پورا اڈا ہی اڑا دیا کس کا؟ ایئر اٹیک کا۔ تو مولانا ابو الحسن ندوی چونکہ حالات دیکھ کر آئے ہوئے تھے نا سارے، انہوں نے کہا ادھر جذبہ بہت ہے، تیاری بالکل بھی نہیں ہے، باتیں ہیں، تیاری نہیں ہے۔ ادھر پوری پراپر تیاری ہے اسرائیل کی۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، پھینکتے رہو بس، میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ کچھ لوگ رو رہے ہیں آ کے، ابے تمہارے پاس پیکج کیا ہے؟ پھر مولویوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں، جہاد کر نہیں رہے۔ تم بھی تو مولویوں کی مخالفتیں کر رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم کون سا جہاد کر رہے ہو؟ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تیاری دیکھو، قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، تم دشمن کے خلاف طاقت اور قوت تیار کرو۔ اعدوا کا مطلب پہلے تیاری کرو اس کی۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ دشمن کے خلاف راتوں کو اٹھ کے رونا شروع کر دو ابھی سے، اور شہادت کے لیے جیکٹیں یعنی چلو وہ بھی کسی حد تک تیاری میں آتی ہے جو جیکٹیں تیار ہوتی ہیں، لیکن شہادت کے لیے تقریریں شروع کر دو، جذبہ بڑھاؤ۔
یہودی کہتا ہے جذبہ گیا بھاڑ میں، پہلے تم یہ دیکھو تمہارے پاس ٹینک ہیں جو مقابلہ کر سکتے ہیں، پھر بین الاقوامی طاقتوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس نے کیسی کیسی چالیں چلی ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ یقیناً اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے امریکہ نے اسرائیل نے امریکہ کو دبوچا وہ یوں کر کے کہ تیرا باپ بھی مجھے سپورٹ کرے گا۔ وہ کمبل والا واقعہ سنا کے بس تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ ایک آدمی نے دریا میں دیکھا کمبل بہ رہا ہے، کسی نے کہا بھائی بھائی، اس کو لالچی تھا، اس کو کمبل چاہیے تھا ہر قیمت پہ، لوگوں نے کہا چھوڑ دے دریا میں جائے گا، اتنا تیز دریا، اس نے کہا فری پھوکٹ کا کمبل کون چھوڑتا ہے بھائی، تیرتا وہ اندر گیا، وہ کمبل نہیں وہ ریچھ تھا، کیونکہ اوپر سے تو منہ تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جا کے کمبل نے پکڑ لیا اس کو نا، ریچھ نے پکڑ لیا، اب یہ چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے، چھوٹ نہیں رہا، تو اس کے دوست نے کہا بھائی کمبل کو چھوڑ دے اگر نہیں تیرے کنٹرول میں آ رہا، کہہ رہا ہے میں تو چھوڑوں، کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے۔ تو امریکہ کی عوام بھی امریکہ کے خلاف احتجاج کر رہی ہے کہ اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے، غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے میں تو اسرائیل کو چھوڑوں، اسرائیل مجھے نہیں چھوڑ رہا، ابھی میری گردن اسرائیل نے دبوچی ہوئی ہے۔ اتنا سا ملک ہے، سازشیں کر کر کے نا پلاننگ کی ہے 100 سال پہلے کہ یار ہم منورٹی میں ہیں، بزنس اپنے قبضے میں لو، جتنی ملٹی نیشنل بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ساری کس کی ہیں؟ زیادہ تر یہودیوں کی ہیں، زیادہ تر یہودیوں، ایسا جال بچھا ہے، اور ہمارے پاس کوئی پلاننگ سرے سے نہیں۔ ہماری پلاننگ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک دھماکہ اپنے ہی ملک میں اور کر دو خلافت کے نام پہ، تاکہ تھوڑا سا جو دم رہ گیا ہے نا وہ بھی کیا ہو، ختم ہو، تاکہ ہماری حکومتیں بھی انہی دھماکوں سے ہی نمٹتی رہیں، پھر ایک دھماکہ وہاں، ایک دھماکہ وہاں، ایک دھماکہ وہاں، ایک دھماکہ وہاں، وہ دھماکے بس، وہ کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا آگے جا کے۔ تو مولانا ابو الحسن ندوی نے کہا تھا کہ جنگ اس میں عربوں کو، حالانکہ اس وقت کے عرب میں اور آج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، سمجھتے ہو؟ افغانستان میں جب رشیا آیا ہے نا تو پوری دنیا نے مل کے مدد کی ہے افغانستان کی، پوری دنیا نے قربانی بے پناہ دی افغانوں نے، تو بہت زبردست ایک طریقے سے کام ہوا ہے، اس کے بعد جا کے روس کے پاؤں کھڑ کے ختم کیے۔ آج کیا ہو رہا ہے غزہ میں؟ کون مدد کر رہا ہے ان کی؟ یہاں سے ہم آٹے بھر بھر کے بھیج رہے ہیں، پراٹھے بنا کے کھاؤ، وہ کیا کرے گا بیچارے؟ تو نہ ہونے سے یہ بھی غنیمت ہے، نہ ہونے سے یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ آپ مدد کرنا چھوڑ دیں۔ تو آٹے بھیج رہے ہیں، چاول بھیج رہے ہیں، راشن بھیج رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے پیٹ بھر جائے ان کا، لیکن یہ اس طرح سے تھوڑی ہوگا جب تک، اور یہ افراد نہیں، جب تک یہ جو مسلم کنٹریز ہیں یہ متحد ہو کے پلاننگ کر کے ایک لائحہ عمل نہیں بناتے کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا، اس کے بعد جا کے یہ کام ہوگا تو ہوگا، ورنہ بھائی یہ جو جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا، اللہ مدد کر دے تو دیکھو وہ تو پھر اللہ سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا، وہ تو 313 کو 1000 پہ فتح عطا فرما سکتا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی انشاءاللہ۔ تو کیونکہ احادیث سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودیت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے آخری دور میں، جو ہے نا یہ جو یہودیوں کو عزت ملی ہے نا، یہ اصل میں یہ وہ اس عزت کی مثال ایسے، قرآن تو جگہ جگہ کہتا ہے ان کے لیے مقدر میں ذلت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ذلت ہے تو انہوں نے تو امریکہ کو دبوچا ہوا ہے، تو دیکھو ذلت کے لیے نا پہلے عزت ضروری ہوتی ہے، ہمیشہ عزت دار آدمی کو ذلیل کیا جاتا ہے، ذلیل پہلے سے مزید ذلیل نہیں ہوتا۔ تو اللہ یہودیوں کو بہت ساری قومیں مسلط ہوئی ہیں، ذلیل کرتی رہی ہیں، اس دفعہ اللہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ آخری تم عزت حاصل کر لو، اس کے بعد طبیعت سے تم کیا ہوگے؟ ذلیل۔ وہ ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا، آ کے کہنے لگا شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں، لوگوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں یار ذلیل ہو جاتا اگر میری عزت ہوتی، عزت ہے ہی نہیں تو ذلیل بھی نہیں ہوا۔ تو لیکن ہمارے کوئی پروگرام نہیں ہے جو اسرائیل نے تیاری کی ہے، ہم اسباب کی دنیا سے غافل ہیں، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ نے کسی قوم کی حالت اس وقت تک چینج نہیں کی ہے جب تک وہ خود اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے۔ تو ہم چینج ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو، اور من حیث القوم چینج نہیں کرتے ہیں، باتیں پھینکتے رہیں گے۔ اسکالرز بھی آ کے نا اور تخریب کاری کر رہے ہیں خلافت اور جہاد کے نام پہ، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہوتے، ہر تھوڑی دیر میں فیس بک پہ کلپ آ رہا ہے، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے، یہ مولوی یوں نہیں کر رہے، یہ مولوی تو تو کیا کر رہا ہے یار؟ تو بتانا بھائی، تم بھی تو بتاؤ کیا کر رہے ہو، تم بھی تو پھینک رہے ہو نا بیٹھے باتیں بیٹھ کے، کوئی پیکج دو۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں بس، یہ پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے میں نوجوانوں میں اتنا کام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کام وہ شیوں بڑا زبردست، انہوں نے مجھے لگا کہ بس 5 سال میں پاکستان میں خلافت راشدہ کا دور قائم ہونے والا ہے۔ مجھے کہنے لگے کہ اب آپ نا ایک میرے چینل پہ ایک ریکارڈنگ کروا دیں کہ یہ بندہ اتنا کام کرنا چاہ رہے، اس کے ساتھ تعاون کریں، چندہ بندہ دیں، اس کا بڑا ویژن ہے۔ ابے میں نے کہا کچھ کام تو کر کے دکھا میرے بھائی، میں تیرے لیے چندے کا اعلان کروں، کروڑوں روپے لے کے تو مارکیٹ سے شارٹ،
کچھ کام کر کے دکھاؤ, میں دیکھوں گا کہ 4 سال میں کیا آؤٹ پٹ آیا ہے, 5 سال میں کیا آؤٹ پٹ آیا.